जुनैद बगदादी ने ना उनको पकड़ लिया, कहने लगे अगर मुझे नहीं ना खाने के आदाब आते तो आप पे वाजिब है मुझे बताएं खाने के आदाब क्या हैं। उन्होंने कहा आपने जो बातें बयान की हैं ना ये फरूई बयान की हैं, असल बात नहीं आपने बयान की। उन्होंने कहा जी असल क्या है? उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना, लुकमा चुबा के खाना है, या वाजिदू कह के लुकमा अंदर लेके जाना, ये फरूई बातें हैं। उन्होंने कहा फिर असल क्या है? उन्होंने कहा खाने के अदाब में से सबसे पहला अदब ये है लुकमा खाने से पहले गौर करो लुकमा हलाल दा खान लगा या हराम दा खान लगा वा। हराम का लुकमा जितना मर्जी या वाजिदू कह के खाओ उसने तो अंदर जाके खराबी करनी है। उन्होंने कहा जी बोलने के अदाब क्या है? उन्होंने कहा बोलने के अदाब ये हैं कि बंदा लोगों के लिए ना बोले, बंदा रब रसूल के लिए बोले। क्योंकि देखो लोगों की वाह वाह लेके क्या आपने निकालना है। ये मैं चविंडे तकरीर की पिछले दिनों, तो वो साहब इलम थे तो मुझे कहने लगे लामा साहब इंज दी तकरीर करनी है एक दफ़ा पता लगना चाहिए। मैं कहा की पता लवाना जी? होना तो ये चाहिए कि जो कोई आए उसे को पा वो गल्लां सुना, ए जिहड़ा दिल गाफिल होया दा ना ए जिक्र यार तो ममूर हो जाए, वो बातें सुनाओ, इस दिल का तज़किया हो जाए, इस दिल की सफाई हो जाए। हज़रत वाला अगर तो आप कानों तक रहे तो आपकी सलाह ही कोई नहीं है। तो याद रखिएगा भाई यहाँ तो हाल ये है, सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ पढ़ के देख लो। अहले बैत दाता साहब ने हज़रत इमाम बाकी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से लिखा, सुनो लोग अहले बैत तहार का नाम लेके ऐसे ऐसे तो बड़ा करेंगे। पिछले दिनों एक का क्लिप आया, वो कहता जी तुहाडी 5 वेले साडी हर वेले। और मैं कहीं इमाम हुसैन 5 नमाज़ा पढ़न, इमाम हसन 5 नमाज़ा पढ़न, इमाम बाकिर 5 नमाज़ा पढ़न, इमाम जाफर सादिक 5 नमाज़ा पढ़न, तू कहना तुहाडी 5 वेले साडी हर वेले। अंदाजा करो यार, यार दीन का नाम लेके बंदा इतना बड़ा धंधा करता फिर। इमाम दाता साहब ने लिखा कशफुल मजूब के अंदर, कहते हैं इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ना आप हल्का बाप बैठा है तो लोगों को क्या कहते हैं? कहते हैं एक दूसरे से वादा करो अगर तुम में से कोई जन्नत में जाएगा तो वो दूसरे की भी शफात करे कि या अल्लाह मेरा फलाना दोस्त नहीं था, या अल्लाह मेरा फलाना दोस्त नहीं है जन्नत में, उसको भी बुला। तो एक बंदा उठ के कहने लगा हुजूर तुहाडी वजह नाल ते असीं जन्नत च जाना है, आप तो ख़ानदान रसूल के चश्मो चिराग हैं, हमने आपकी वजह से जन्नत में जाना। तो आप कहते हैं कि एक दूसरे के हाथ में बैत करो और एक दूसरे से वादा करो। ये था तकवा, ये था खौफ, ये थी शर्म, ये थी हया। पता है इमाम बाकिर ने क्या कहा? हज़रत इमाम बाकिर कहने लगे अल्लाह ये आजिज़ी थी, ये नहीं कि वो लोग गुनाहगार थे नौज़ुबिल्लाह, आजिज़ी थी। कहने लगे इन अमलों के साथ हुजूर का सामना करते हुए मुझे शर्म बड़ी आएगी। ये कौन कह रहे हैं? इमाम बाकिर कह रहे हैं। और इधर हाल क्या है, मैं नौजवानों के स्टेटस देखता हूँ, एक ने लगाया हुआ कहता असी कल्ले नहीं खराब इत्थे बड़े ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब असी वेख लवांगे। की वेखना जी? इधर नैब जिसको बुलाया आप देखते नहीं हो क्या हालात हो जाते हैं, कभी किसी के तरले कभी किसी के तरले, मुंह इनके उतर जाते हैं। तो रब की बारगाह में जब जाके खड़ा होना तो उदों की आखोगे वेख लवांगे। हम समझते असी लवारस हाँ, सानू को पूछने वाला कोई नहीं है। आपको ये मैं पिछले दिनों ज़फ़रवाल तकरीर करने के लिए गया तो मेरे साथ जिन साहिब का बयान था ना, अल्लामा आदिल साहब, उन्होंने बताया, कहते हैं मेरे इलाके के अंदर एक वज़ीर की कब्र है, तो मैं अपनी वालदा की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए गया तो मैंने देखा कुत्ता उसकी कब्र पे पेशाब कर रहा था। इसलिए दोस्तान मोहतशम जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ शामिल करो, नादिम होना सीखो। भैड़ियाँ हो जान मान जाओ कि या अल्लाह भैड़ियाँ हुई ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर बंदे को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन जेड़ा बंदा गुनाह करके लोगों को फखरिया तौर पे बताता है, मैं ये कीता मैं वो, फरमाया अल्लाह ताला इस बंदे को माफ़ नहीं फरमाएगा। ये नादिम हो जाना ना, नादिम हो जाना। आप मुझे बताएं, आप अगर पुलिस के सामने मान जाओ कि मैंने ये किया है तो वो क्या करते हैं? जूतियाँ मारते हैं कि नहीं? सज़ा देते हैं कि नहीं? लेकिन कुर्बान जाए वो कितना करीम है, उसकी बारगाह में मान जाए ना कि कीतियाँ ने नदामत हो जाए आंदा नहीं करांगे, वो सज़ा नहीं देंदा, माफ़ी अता फरमा देंदा वे। महफिल को सजाना और हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने
یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو بچے ہیں نا، ان کو اگر آپ کہیں پہ بٹھا دیں گے تو چلو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ جو دنیا نا، اس میں کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر حکمت کے نہیں بنائی۔ کوئی شے بھی ہے نا، ہمیں بنایا ہے کس لیے؟ کہ بندہ تو میری معرفت حاصل کرے، تو میری معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، کہ تو اللہ کی پہچان حاصل کرے۔ اسی طرح ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب جانے لگے نا تو کم از کم یہ چیز اس کے دامن کے اندر ہو جو سب سے بڑی ہے انسان کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جائے ہے۔ باقی آپ کے پاس ہر ڈگری ہے، آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ ایم این اے ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ فلانے ہیں، آپ فلانے ہیں، یہ صرف زندگی تک ہے۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، آپ نے کہا کہ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تے نہ رکھ لیا قاضی، ہاتھ وی تلوار فتح دی تے نہ رکھ لیا غازی، مکہ مدینہ پھیرایوں تے نہ رکھ لیا جی، وہ بلیا کی فائدہ زندگی دا جے رب نہ کیتا راضی۔ تو مین چیز کیا ہے؟ اللہ رسول کی رضا ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اپنے اندر نا اشعار سے زیادہ قرآن پڑھنے کا آپ ذوق پیدا کریں ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے مطلب کا کوئی شعر پڑھا جائے، میں نے اکثر دیکھا ہے تو لوگ جو ہیں وہ 10 کی تھدی 50 100 ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کا آپ کا شعر پڑھا جائے تو چونکہ آپ کا اندر بیٹھا نفس جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے تو وہ دل کرتا ہے۔ اور میں نے حال یہ دیکھا ہے، اگر قرآن پڑھا جائے نا، قرآن پڑھا جائے تو اس کے ترجمے کی طرف بھی لوگوں کا غور و فکر نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، بابا بلے شاہ ہو، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہو، وہ وارث شاہ ہو، میاں صاحب ہو، ساری دنیا کے کلام کرنے والے اکٹھے کر لیے جائے نا، رب کے کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ سو اس لیے یہ قرآن پڑھنے کا ذوق، قرآن سننے کا ذوق، یہ آپ جو ہیں عام کریں، ورنہ یاد رکھیے گا کہ اس قدر خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ جتنے پڑھے لکھے ملحد ہو رہے ہیں نا، اتنے ان پر ملحد نہیں ہو رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایتھسٹ وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کوئی نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جیڑی تعلیم بندے کو رب سے دور کر دے وہ تعلیم ہے؟ وہ یار بندہ ماسٹر کر کے، بندہ حضرت والا ڈاکٹر بن کے، بندے کے پاس ڈگری ہے PhD کی، اور حال یہ ہے وہ آکھے جی دنیا انجی بن گئی ہے۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے؟ مولانا روم نے ایک بات لکھی نا، کہتے ہیں کہ عالم صاحب نے نا، انہوں نے ایک بڑھیا سے پوچھا جو چرخہ چلاتی تھی، اس سے پوچھا کہ ساری زندگی چرخہ چلایا ہے، کوئی رب کی معرفت بھی حاصل کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے معرفت حاصل کی ہے۔ اس نے کہا جی کیسے کی ہے؟ اس نے کہا چرخے سے کی ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، ان پڑھ تھی، چرخہ چلانے والی تھی، اس نے کہا چلاتی ہوں تو چلتا ہے۔ اس نے کہا جب رک جاتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے، تو جب یہ کسی کے چلانے سے چلتا ہے تو یہ دنیا کا نظام کوئی نہیں چلا رہا؟ کوئی ہے جو یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ خدا ہے۔ کیا ہے؟ خدا ہے۔ یاد رکھیے گا میری یہ بات، اگر خدا اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین نہ رہا، آپ کی ٹگے کی ویلیو نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جن چیزوں کو لے کے لوگ کہتے ہیں نا، میں یہ، میں وہ، میں ایسے، میں ویسے، جب اس کا حکم آتا ہے نا، ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ میں تقریباً 1 سال USA کے اندر رہ کے آیا ہوں، اور انہوں نے مردوں کے اوپر تجربات کیے کہ جناب اتنی دیر گزر جائے تو کیا باقی رہتا ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی جو YouTube کے اوپر موجود ہے، بندے کو قبر کے اندر رکھا جائے، اتنے دنوں کے بعد یہ ہو جاتا ہے، اتنے دنوں کے بعد ماس اتر جاتا ہے، اتنے دنوں کے بعد ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اتنے دنوں کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ان لوگوں نے یہ تجربات کیے، یعنی کہ انہیں یہ تھا کہ دیکھو جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے بات لکھی، کافر کی قبر میں زندگی اور ہے، رسول اللہ کے غلام کی زندگی اور ہے، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ اسی طرح میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں، دنیا کا جو امیر ترین شخص ہے نا، اس کا نام ہے ایلون مسک، آپ نے نام سنا ہوگا۔ پورے پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے نا، وہ تقریباً $120 ارب کا ہے،
اور اس بندے کا 2 سال پہلے تقریباً $250 کا نقصان ہوا. پورے پاکستان کا قرضہ کتنا ہے؟ $120 ارب. اور اس کلے بندے کا نقصان ہوا $220 ارب کا. تو اس نے جب ٹویٹر کا اکاؤنٹ خریدا نا تو عرب کے ایک تاجر ہیں, انہوں نے نیچے اس کو ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یار اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے, کبھی دل کیا ہے کہ یار مجھے بھی صاحب ایمان ہونا چاہیے, رب کی کوئی معرفت ملے؟ تو پتہ اس کا آگے سے جواب کیا تھا؟ اس نے آگے سے ری ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا, اس نے کہا جدھر اتنی جنتا آگ میں جائے گی ایک آدھا میں بھی چلا جاؤں گا تو کون سی بڑی بات ہے. اللہ کے بندو, یہ جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہو نا یہ بڑا کچھ ہے, جب بندہ مرتا ہے سب سے پہلے اس کا نام ختم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میت پہی دیجئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو نا, جن چیزوں پر آپ ناز کرتے ہو سانس رکنے کے بعد کوئی حیثیت بندے کی نہیں رہتی ہے. اور جن چیزوں کو بندہ, اب دیکھو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت کو دنیا کو کیسی بیان کیا. نبی پاک نے فرمایا ساری دنیا ایک پاسے, فجر کی 2 سنتے ایک پاسے. جس بندے کے دامن میں فجر کی 2 سنتے ہیں نا, جس بندے کے پاس سب کچھ ہے لیکن 2 سنتے نہیں, حضور کی نگاہ میں وہ زیادہ قیمتی ہے جو فجر کی سنتے پڑھنے والا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھو یار کہ یہاں پر ہم لوگوں کا آنا یہ کسی مقصد کے لیے. باقی جن چیزوں کو ہمارے پاکستان کے اندر تو رولا صرف اور صرف سیٹ کا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. میڈیا کھولو, کبھی کوئی کسی کے بارے میں بحث نہیں کرے گا. غریب مر رہا ہے, غریب کی کیا حالت ہو چکی ہے, 25,000 روپے والا کیسے گزارا. مجھے ایک بندہ آ کے کہنے لگا جی رشوت بڑی عام ہو چکی ہے. تو میں نے کہا کہ یار آپ اس حوالے سے تو بڑا کلام کرتے ہو جی, فلانا رشوت لیتا ہے, یہ کرتا ہے. مجھے بتاؤ 20,000 روپے جس بندے کو بجلی کا بل آ رہا ہے, 25,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, تو وہ ڈاکے نہیں ڈالے گا تو اور کیا کرے گا؟ دیکھو بات کر دینا یہ بڑا آسان ہے, لیکن آپ دیکھو بھی تو صحیح نا کہ ایک بندہ ہے حضرت والا, 25,000 روپے اسے آپ دیں, تنخواہ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت والا رشوت لینا کچھ جائز ہو, ویسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اوپر سے لے کے نیچے تک کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کہ ہم نے کسی کو آگے جا کے جواب دینا ہے. ہم کسی مقصد کی وجہ سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں. جس کو دیکھو جناب والا وہ صرف کرسی. یہ دیکھو اب آج کل میڈیا پہ آپ دیکھ لو, فلانا اس کے پاس گیا کس لیے جی آپ میری پارٹی میں آ جاؤ, فلانا اس کے پاس گیا جی میری پارٹی. او غریب کا کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے لالی پاپ دے کے رکھا ہوا. میں آپ کو بتاؤں, یقین کرو آپ کبھی, اصل میں بات یہ ہے اب ہمارے ملک کے آپ کینٹ چلے جائیں, آپ کو جوتیاں ایسے ایسے بہترین خانوں میں نظر آئیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بندہ کہے گا یار اتنی پیاری جوتی اتنے پیارے خانے کے اندر, اور جا کے لائبریریوں کا حال دیکھیں, کتابوں کو حضرت والا سیوک لگ چکی ہے, صفحے ختم ہو رہے ہیں, پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ باہر چلے جائیں, میں نے گوروں کو دیکھا وہ چل رہا ہے نا فٹ پاتھ کے اوپر, اس کے ہاتھ کے اندر کتاب ہے. اور ہمارا کیا حال ہے, سوشل میڈیا کے اوپر حضرت والا کوئی کسی کا تماشا بنا رہا ہے, کوئی کسی کا تماشا بنا رہا ہے, کوئی کسی کا تماشا بنا رہا ہے. نہ کسی بندے کو پتہ ہے کہ یار ہم کسی مسلمان کی عزت کو تاقدار کر رہے ہیں, ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. نہ حضرت والا کوئی تحقیق کی جاتی ہے, ہر بندہ ایک لائن میں لگا ہوا ہے اور بالکل سارے تماش بینی کی صف میں کھڑے ہیں. یاد رکھنا میری یہ بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی. سب سے پہلے اپنی آپ غور کریں. میں کہتا ہوں اگر ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا یہ معاشرہ ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمارا یہ حال ہے, ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, خود نہیں ٹھیک ہونا چاہتا. ہمارے جتنے بزرگ تھے نا وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کے بارے میں بات کرتے تھے. بابا فرید کیا کہتے ہیں, نہ غریب ال ویخ کے اسیا کر, نہ پیڑی نظر نال تکیا کر, لوکاں دے عیب لب نہ فریدا کدی اپنے اندر بھی تکیا کر. بابا فرید کتنی بڑی شخصیت ہے, جن کے ایک مرید کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. وہ کہتے ہیں لوکاں دے عیب لب نہ فریدا کدی اپنے اندر بھی تکیا کر. جس دن ہمارے معاشرے کے اندر, یاد رکھنا, اپنی اصلاح وہ کرتا ہے جس بندے کے اندر انا نہ ہو. جڑا بندہ حضرت والا اندر فرعون ہے, وہ کنے کی اصلاح کرنی ہے. لوگ تو آپ سمجھاتے ہو, میرے پاس کئی والدین آئے, وہ کہتے ہیں یار ہوں پترا نو سمجھاندے ڈر لگتا ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑی بغیرتی کیا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے پتر سے ڈر رہا ہے. اس سے بڑھ کے بھی مجھے بتائیں کوئی بد نصیبی ہو سکتی. سب سے پہلے کیا ہے
کہ حضرت والا آپ اپنی نفی کریں ہیں، ورنہ یاد رکھیے گا میری یہ بات، وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگ مر کے قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن اچھے لوگ مر کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، اور اچھا وہی بنتا ہے نا جو اپنی اصلاح کرتا ہے کہ یار میرے میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ایک صاحب نظر سے ملنے کے لیے گئے نا، تو آپ نے نا جا کے اسے کہا السلام علیکم، اس نے آگے سے کہا وعلیکم السلام، تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جنید بغدادی ہوں۔ انہوں نے کہا وہی جنید بغدادی جس کا بڑا شہرہ ہے، جس کا بڑا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے آپ اتنے بڑے پیر ہیں تو ایک سوال پوچھوں گا تو جواب دے دیں گے؟ انہوں نے کہا جی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے شیخ ہیں تو آپ یہ بتائیں آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے کھانے کے آداب؟ انہوں نے کہا لقمہ چبا کے کھانا، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا، یا واجدو کہہ کے لقمہ چبانا اور اندر لے جانا، یہ کھانے کے آداب ہیں۔ وہ جو صاحب نظر تھے نا، وہ جو درویش تھے، وہ کہنے لگے آپ اتنے بڑے پیر ہیں آپ کو کھانے کے آداب نہیں آتے؟ وہ کہہ کے تو آگے چلے گئے، جنید بغدادی پھر پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے جا کے پھر کہا السلام علیکم، درویش نے آگے سے کہا جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ یہ ہے اپنی نفی کرنا۔ کہنے لگے میں وہی ہوں جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ انہوں نے کہا چلیں یہ بتائیں آپ کو بولنے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا، لوگوں کی عقلوں کے مطابق۔ پتہ ہے یہ حضرت صاحب یہ والا شعر سنتے ہیں، ایک شعر اس کی نظر کیا 3-4 نوٹ جیب میں، یہ والا کلام سنتے ہیں، ماں کی شان سنتے ہیں، 3-4 شعر ان کی نظر میں، ان کے 4-5 نوٹ جیب میں، لوگوں کی عقلوں کے۔ انہوں نے کہا جی اٹھ کے جا کے کہنے لگے آپ کو بولنے کے آداب بھی نہیں آتے۔ جنید بغدادی نے نا ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے اگر مجھے نہیں نا کھانے کے آداب آتے تو آپ پہ واجب ہے مجھے بتائیں کھانے کے آداب کیا ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں نا یہ فروعی بیان کی ہیں، اصل بات نہیں آپ نے بیان کی۔ انہوں نے کہا جی اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا، لقمہ چبا کے کھانا ہے، یا واجدو کہہ کے لقمہ اندر لے کے جانا، یہ فروعی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے لقمہ کھانے سے پہلے غور کرو لقمہ حلال دا کھان لگا یا حرام دا کھان لگا۔ حرام کا لقمہ جتنا مرضی یا واجدو کہہ کے کھاؤ اس نے تو اندر جا کے خرابی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی بولنے کے آداب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بولنے کے آداب یہ ہیں کہ بندہ لوگوں کے لیے نہ بولے، بندہ رب رسول کے لیے بولے۔ کیونکہ دیکھو لوگوں کی واہ واہ لے کے کیا آپ نے نکالنا ہے؟ یہ میں چونڈے تقریر کی پچھلے دنوں تو وہ صاحب علم تھے تو مجھے کہنے لگے علامہ صاحب اینج دی تقریر کرنی ہے ایک دفعہ پتہ لگنا چاہیے۔ میں کہا کی پتہ لوانا جی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کوئی آئے اسے کو پا او گلا سنا، اے جڑا دل غافل ہویا دا نا اے ذکر یار تو ممور ہو جائے، وہ باتیں سناؤ، اس دل کا تزکیہ ہو جائے، اس دل کی صفائی ہو جائے۔ حضرت والا اگر تو آپ کانوں تک رہے تو آپ کی صلاح ہی کوئی نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا بھائی یہاں تو حال یہ ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو۔ اہل بیت داتا صاحب نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے لکھا، سنو لوگ اہل بیت طہار کا نام لے کے ایسے ایسے تو بڑا کریں گے۔ پچھلے دنوں ایک کا کلپ آیا، وہ کہندا جی تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے۔ اور میں کہ امام حسین 5 نمازاں پڑھن، امام حسن 5 نمازاں پڑھن، امام باقر 5 نمازاں پڑھن، امام جعفر صادق 5 نمازاں پڑھن، تو کہنا تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے۔ اندازہ کرو یار دین کا نام لے کے بندہ اتنا بڑا دندہ کرتا پھر۔ امام داتا صاحب نے لکھا کشف المجوب کے اندر، کہتے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نا آپ حلقہ باب بیٹھے تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دوسرے سے وعدہ کرو اگر تم میں سے کوئی جنت میں جائے گا تو وہ دوسرے کی بھی شفاعت کرے کہ یا اللہ میرا فلانا دوست نہیں تھا، یا اللہ میرا فلانا دوست نہیں ہے جنت میں، اس کو بھی بلا۔ تو ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا حضور تہاڈی وجہ نہ تے اسی جنت چ جانا ہے، آپ تو خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، ہم نے آپ کی وجہ سے جنت میں جانا، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں بیعت کرو اور ایک دوسرے سے وعدہ کرو۔ یہ تھا تقوی، یہ تھا خوف، یہ تھی شرم، یہ تھی حیا۔ پتہ امام باقر نے کیا کہا؟ حضرت امام باقر کہنے لگے
کہنے لگے اللہ، یہ عاجزی تھی، یہ نہیں کہ وہ لوگ گناہ گار تھے نعوذ باللہ، عاجزی تھی. کہنے لگے ان عملوں کے ساتھ حضور کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم بڑی آئے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر کہہ رہے ہیں. اور ادھر حال کیا ہے، میں نوجوانوں کے سٹیٹس دیکھتا ہوں، ایک نے لگایا ہوا کہندا اسی کلے نہیں خراب ایتھے بڑے نے جناب، جدو ہوے گا حساب اسی ویکھ لواں گے. کی ویکھنا جی؟ ادھر نیب جس کو بلایا آپ دیکھتے نہیں ہو کیا حالات ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے ترلے کبھی کسی کے ترلے، منہ ان کے اتر جاتے ہیں. تو رب کی بارگاہ میں جب جا کے کھڑا ہونا ہے تو ادو کی آنکھوں گے ویکھ لواں گے. ہم سمجھتے اسی لوارا سا، سانو کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ میں پچھلے دنوں ظفر وال تقریر کرنے کے لیے گیا تو میرے ساتھ جن صاحب کا بیان تھا نا، علامہ عادل صاحب، انہوں نے بتایا، کہتے ہیں میرے علاقے کے اندر ایک وزیر کی قبر ہے، تو میں اپنی والدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کتا اس کی قبر پہ پیشاب کر رہا تھا. اس لیے دوستان محتشم، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے. اپنی زندگی میں ایک چیز شامل کرو، نادم ہونا سیکھو. پیڑیاں ہو جان من جاؤ کہ یا اللہ پیڑیاں ہوئی نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جیڑا بندہ گناہ کر کے لوگوں کو فخریہ طور پہ بتاتا ہے او میں یہ کیتا میں وہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں فرمائے گا. یہ نادم ہو جانا نا، نادم ہو جانا. آپ مجھے بتائیں، آپ اگر پولیس کے سامنے مان جاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جوتیاں مارتے ہیں کہ نہیں؟ سزا دیتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن قربان جائیں وہ کتنا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں مان جائے نا کہ کیتیاں نے، ندامت ہو جائے آئندہ نہیں کریں گے، وہ سزا نہیں دیندا، معافی عطا فرما دیندا وے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کہتے ہو گے پتہ نہیں یار حضرت صاحب سانو ڈرا، میں ڈراندا نہیں پیا، میں ایک شرم دلا رہا وا یار. کوئی ہے جڑا سانو تکدا پیا وے، کوئی ہے یار جنہیں سانو پیدا کیتا وے. ساڈا سب تو وڈا حوالہ کی ہے؟ اسی کلمہ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ دا پڑھیا وے. سب سے بڑا ہمارا یہ حوالہ ہے، سب سے بڑی نسبت. یہ ملک ہونا، جٹ ہونا، بٹ ہونا، فلانا ہونا، یہ سب کچھ بعد میں ہے. سب سے بڑا حوالہ یہ ہے ہم نے کلمہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا. سمجھ رہے ہو میری بات کہ نہیں؟ تو اس لیے اس نسبت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بندہ تھا نا، تو اس کا نام تھا محمد. تو وہ غلط حرکتیں بڑی کرتا تھا، تو آپ نے اس کو جا کے کہا، آپ نے کہا یا حرکتاں بدل ہے یا نہ بدل ہے. ہم حضرت والا اپنا اس نسبت کا تعلق تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنی حرکتیں تو ہم لوگ بدل سکتے ہیں نا. ہم اپنے حالات کو تو کم از کم بدل سکتے ہیں نا. ہم کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں نا یار. بندہ قبلہ ہمارے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں. کوشش کم از کم بندہ اتنا تو کہہ سکے یا اللہ 14ویں صدی دے اندر سا، یا اللہ کس طرح کے فتنے تھے، لیکن میں تیری معرفت حاصل کرنا سے کوشش تے کیتی ہے نا. وہ بندہ کم از کم اتنا تو زبان سے کہہ سکے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ اگر یہ آگے سے فرمائے کہ بندے آپ فلاں کے لیے وقت تھا، فلاں کے لیے وقت تھا، فلاں کے لیے وقت تھا، لیکن صرف ہم کے لیے وقت نہیں تھا، وہ کم از کم اتنا تو کہہ سکے نا یا اللہ پائیں 50 دفعہ تیرا ذکر کرنا سا لیکن کرنا ضرور سا. اور یا اللہ اگرچہ ماریاں چنگی. دیکھو تو یہ جڑا موجودہ دور ہے، میرے نبی پاک نے 1450 سال پہلے کہا تھا ہر ابن آدم خطا کار ہے. کون سا حضرت والا انسان ہے آج کے دور کے اندر جس سے خطا نہیں ہوتی، جس سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن غلطی کر کے آکڑنا نہیں ہے، نادم ہونا ہے. جب میں پہلی دفعہ اپنے دادا دادی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا نا، تو آخری دن تھا مکہ پاک میں. تو میں نا جب طواف کرنے کے لیے گیا نا، رات 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. ہمارے پنجاب سے ہی نا کوئی ایک چودھری ٹائپ بندہ آیا، تو اس نے نا ایسے احرام پہنا ہے، تو خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے ایسے ہاتھ لگا کے نا، وہ جناب اپنی کیفیت دے اندر سی ہے. تو کہندا کہ یہ کہندا یا اللہ میں بھی کیتا ہے، 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 یا اللہ. اب مجھے تو سمجھ آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن غیر ملکیوں کو تو سمجھ نہیں نہ آ رہی تھی. لیکن آپ کسی کے درد کو دیکھو گے نا، آپ کو بھی درد نصیب ہو جاتا ہے
کسی کا رونا دیکھو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. تو میں جب اسے دیکھا میں نے کہا یار بندہ سارا کچھ مانتا, لیکن آخری جو اس کا جملہ تھا نا وہ بڑا قوال درجے کا تھا. وہ سارا کچھ جو ہے نا اس نے مانا, یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے. آخر میں کیا کہتا ہے, کہتا یا اللہ ہوں بلایا ہی نہ تے معاف کر چھڑے. یا اللہ اگر بلایا ہے تو یا اللہ معاف فرما دے. میں صرف آپ احباب کو اتنا کہنا چاہوں گا, دیکھو عصر کا وقت بھی قریب ہونے کو ہے. یہ شعر پڑھا جاتا ہے. اب تو ہمارے یہ جو تیل کے پروگرام ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, تو اس میں قوال کو بلایا جاتا ہے. اب نا تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. تو پچھلے دنوں ایک حضرت صاحب نے کلپ لگایا, تو وہ نا قوال پاڑا تھا, جنہ دے پیر رس جاندے وہ جوندے ہی مرے رہندے. تو جناب 50 دیاں تھدیاں انجن ساڈا نوجوان سٹدا پیا ہے. میرے دل 'چ گل آئی, وہ میں کہا یار پیر رس جائے تو بندہ مریا ہی رہندا ہے, زندہ بھی ہوئے تو یار کدی نہیں بندے نے سوچیا اللہ رسول ناراض ہو جائیں تو پھر کی رہندا ہے. کو سمجھو نا تھوڑی سی بات ہے. دیکھو سب کچھ ہے, مکان پاس ہے, بچے پاس ہیں, مال پاس ہے, پھر بھی بندہ کہتا ہے یار بے چینی ہے, سکون کوئی نہیں. پھر منو نا کوئی ہے جڑا سکون دیندا ہے. جہانگیر ترین کا جڑا بھائی دنیا سے گیا حضرت والا کروڑوں اربوں پتی تھا. آخری خط میں اس نے کیا لکھا, اس نے کہا رات کو میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا تھا, میری زندگی میں سکون نہیں تھا, میں اس لیے خودکشی کرنے لگا. آپ نے دیکھا کہ نہیں میڈیا کے اوپر. تو اس لیے اللہ کے بندو کوئی ہے جو سکون دیتا ہے, کوئی ہے. یہ ہمارا جو سسٹم ہے نا اس کے کنٹرول میں. آپ دیکھتے نہیں, آپ کہتے ہو یار ہلے کل ملے ہاں چنگا بھلا سی بندہ مر گیا. منو نا کوئی ہے جڑا چنگے بھلے نو بھی ماردا ہے. ہم کوئی ایسے نہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھرے, کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. کوئی ہے جو اچھے بھلے کو بھی مارتا ہے. کوئی ہے کہ جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہونا, اس کو لے جاؤ, کوئی ہے جو اس کو بھی شفا عطا فرماتا ہے. لیکن یاد رکھنا ہم لوگ نا, یہ میری طرف دیکھو ذرا, ہم دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں نا ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. واصف علی واصف کا ایک جملہ یہ پڑھے لکھوں کو سنانے لگا ہوں, ہو سکتا ہے کئیوں کو سمجھنا ہے. اس نے کہا علم اور چیز ہے, عمل اور چیز ہے. لیکن کہتا ہے کچھ لمحوں کے لیے علم کو نا عمل کا نام دے دو, علم کو عمل کا نام دے دو. کہتا ہے اب دیکھو کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے. سمجھے ہو, بڑا علم ہے. حالات ہیں پیو نہ بولن دی تمیز کوئی نہیں. حضرت صاحب ہو رہی آکسفورڈ یونیورسٹی تو پڑھ کے آئے نے, حالات ہیں نے حضرت والا ماڑیاں دا بھی مال ہڑپ کڑی جاندے نے. سمجھ آ رہی بات کی. تو بھائی یہ کیڑا علم ہے جڑا تمہیں ظالم بنا رہا ہے, یہ کون سا علم ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا, اس نے کہا یاد رکھنا اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو, تربیت نہ بندے کی ہو, تو یاد رکھنا علم جو ہے یہ بندے کے نالج کو نہیں بڑھاتا بلکہ بندے کی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے, بندے کی شخصیت کو خراب کرتا ہے. اور یہی حالات ہے ہمارے ملک پاکستان کا. بیڑا غرق جو ہے یہ جتنا پڑھے لکھوں نے کیا اتنا جاہلوں نے نہیں کیا. یہ جتنے وزیر آتے ہیں, اسد کیسر ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلانا ادھر سے آ رہا ہے, فلانا ادھر سے آ رہا ہے. ایک وائے تھے وہ پچھلے دن استعفیٰ دے کے چلے گئے. حالات دیکھو کہاں سے پڑھے ہیں جی, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. اور لوگوں کا حال دیکھو, داڑیوں والوں سے اتنے چڑھتے ہیں, مولویاں نے کی کرنا ہے, مولوی کی کرن گے. وہ اللہ دے بندے ہو 20 سال جنگ لگی رہی ہے افغانستان چ, اتنے 78 روپے کا ڈالر, تے جنہ دے کول ایٹمی پاور ہے اتنے 280 روپے کا ڈالر. آپ اندازہ کرو. اس لیے میں نے اب کبھی نہیں سنا کہ کوئی, اب بہت کم سنا ہے کوئی مولوی صاحب یہ بھی دعا کرتے ہوں یا اللہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی بہار دکھا. ہوں کہڑا دعا کرتا جی, ہوں جمہوریت کا ٹیکہ لگا کے رکھا ہوا ہے. اور حالات کیا پیدا ہو چکے ہیں, ال الیکشن نہیں ہوئے پہلے ہی میڈیا کہندا پیا فلانے نے آنا ہے. تو بھائی الیکشن کری کراندے پیو, فلانے نو لے آؤ, ساڈا 6 ارب کری ضائع کردے پیو. کوئی 6 ارب دیاں کوئی یونیورسٹیاں پاؤ, کوئی لوکاں واسطے کوئی ہسپتال بنا چھڑو. پوری قوم کو تماشبین بنا کے رکھ دی. یقین کرو اسی مذاق بن چکے ہیں, بالکل مذاق بن چکے ہیں. اس لیے جب تک ہم جاگیں گے نہیں نا, وہ کسی نے کہا تھا نا, لوگ کہتے ہیں یار ساڈے جاگن نہ کی ہوئے گا. وہ اللہ دیا بندیا, وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا, تو ایک چڑیا چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی. تو اس نے کسی نے کہا تیرے پانی سے کیا بننا ہے. اس نے کہا چلو پانی سے آگ نہ بجھے, بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا نا.
وہ نہ کچھ ہو, بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا نا. نظام میں آپ دیکھو مجھے, آپ جتنے آئے ہو, میں آپ کو تھوڑا سا نا آپ کا ذہن کھولوں. یہ یاد رکھیے گا, میں دین کا خادم ہوں, کسی بندے کو ریپریزنٹ کرنے والا نہیں. میں دین کا خادم ہوں, اور حق بیان کرنا ہر عالم کا حق ہے. اگر عالم ممبر پہ بیٹھ کے حق بیان نہ کرے, اس کو بھی ریڑھی لگانی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق بیان کرنے کے لیے یہ منصب دیا ہے, لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے تمہیں یہ منصب نہیں دیا. اقبال نے کہا تھا نا, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست, جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہمیں کہتے ہیں فلانا لیڈر ہے اینو پوجو, فلانا لیڈر ہے اینو پوجو. نہ, اقبال کہتا ہے تمہارا امام وہ ہے جو تجھے لیڈروں کے پیچھے نہ لگائے, بلکہ امام الانبیاء کے پیچھے لگائے ہے. صحیح مانو جو آ کے بھائی نبی پاک کی غلامی کرو, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی. حضرت والا کوئی ماں بہن سامنے آ جائے, نظریں جھکا لینی ہے, پتہ لگے بغیرت نہیں ہے, نبی پاک دا غلام ہے. سمجھے؟ اب میں آپ کو جمہوریت بتانے لگا. مجھے بتائیں, جیڑا بندہ 10,000 روپیہ کماتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں؟ بولو سارے. یہ پٹرول کے اوپر تقریباً 70 روپے ٹیکس ہے, دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن قربان جائیں, اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب نظام مصطفیٰ آ جاتا ہے نا, پھر غریب سے ٹیکس نہیں لیا جاتا, امیروں سے زکوٰۃ لے کے نا غریب کو دی جاتی ہے. یہ ہے اسلام کا نظام. جب اسلام کا نظام آ جاتا ہے نا, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی کیا حالت ہوتی ہے. بیت المال سے نا اونٹ بھاگ گیا, تو آپ پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں, تو بندہ کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, تو آپ اونٹ پیچھے دوڑ دے پہ ہو. خادم کو بلاؤ, وہ پکڑ کے لائے. تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا عمر سے بڑا خادم کون ہے؟ عمر سے بڑا خادم کون ہے؟ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت آیا, فرمایا جڑی مزدور کی تنہا ہوگی نا, وہی ابو بکر صدیق کی ہوگی. کیوں؟ اگر مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے, ابو بکر کا گزارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارا اصل چہرہ تھا. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ پھر رہا تھا. وہ تینوں ہالینڈ کا وزیر اعظم نظر آ گیا, صدیق اکبر دی گالی یاد نہیں آئی؟ تینوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نظر نہیں آئی ہے؟ تجھے حضرت عثمان غنی کا دور خلافت نظر نہیں آیا؟ تجھے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت نظر نہیں آیا؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ایک قول بڑی تربیت کرتا ہے. دیکھو مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت میں سے مولا کائنات سے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, تو آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, یقین کرو ہے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ گئے گزروں کو بھی حضرت علی کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا, یاد رکھنا میری یہ بات, حضرت علی کی آپ نے زندگی نہیں پڑھی, آپ نے صرف حضرت علی کا نام سنا ہے. کبھی زندگی پڑھ کے دیکھو, آپ کو پتہ لگے کہ علی کے ملنگ کیسے ہوتے ہیں. مولا کائنات کی شان تو یہ تھی, گھوڑے پہ ابھی دوسرا پیر سوار ہونے کے لیے رکھتے نہیں تھے, پورے قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو نماز کی حالت کے اندر شہید کیا گیا. اب مجھے بتائیں, جس بندے کا نہ قرآن سے پورے سال کے اندر تعلق رہے, نہ نماز سے تعلق رہے, اس کو حضرت والا مولا کائنات کا ملنگ ہونے کا ٹائٹل تو نہیں نہ دینا چاہیے. علی کا ملنگ چرسی نہیں ہوتا, علی کا ملنگ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. یاد رکھنا میرے. مولا کائنات نے فرمایا اگر کسی جگہ پہ شراب کا قطرہ گر جائے, وہاں پہ پھر پانی آئے, پھر سبزہ اگے, فرمایا وہاں پر بھی علی اپنے جانوروں کو نہیں چڑھائے گا. یہ وہ پاک لوگ تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. چونکہ مجھے آتے ہوئے انہوں نے کہا جی, مجھے یہ تھا کہ ختم پاک کا پروگرام ہے, تو انہوں نے کہا جی عقیقے کا پروگرام ہے. تو میں نے کہا چلو کوئی تربیتی نشست یہ کر لیتے ہیں. عقیقہ یہ شکرانے کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے.
تو یہ سنت ہے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ عقیقہ بڑی اچھی چیز ہے، سنت ہے. لیکن دوستو ایک چیز، آخری جملے میری گفتگو مکمل، جو حضور نے نصاب دیا ہے نا وہ بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ. 2 جمعے ہو گئے ہیں، لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت اے اللہ جمعہ تسی پڑھانا ہے کہ بچیاں نو آکھو والدین دی عزت کرن. 2 جمعے ہو گئے. اس دفعہ تو ایک بندے نے مجھے ہاتھ پکڑ کے کہا، اس نے کہا حضرت صاحب اگلا جمعہ ایدے ہوتے تساں ضرور پڑھانا بھی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں دین پڑھیا ہے نا اس کے اندر کم از کم اتنی غیرت ہوتی ہے کہ میرا پیو ہے، اس کے اندر اتنی غیرت ضرور ہوتی ہے میری ماں ہے. اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ عصری تعلیم نہ دو. میں خود حضرت والا عصری تعلیم میں نے حاصل کی ہے. اسلام منع نہیں کرتا، لیکن دین کی تعلیم حضور نے جڑا نصاب دیا ہے، اگر قوم اس نصاب کے پیچھے لگ جائے یہ بندے کے پتر بن جائے. اس قوم جیسی قوم کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. ہمارے ملک جیسا ملک نہیں ہے. جو باہر جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. ویسے پاکستان میں گلاں کر دینے باہر جا کے. پھر مجھے کل ایک بندے نے کہا، چونکہ میں یہ تھوڑے دنوں کے بعد UK جا رہا ہوں، تو ایک بندے کو میں نے کال کی تو کہتا ہے حضرت صاحب میں بیکری میں کام کرتا ہوں، تو پچھلے دنوں ایک DPO صاحب میرے ماموں کے دوست وہ آئے ہوئے تھے، وہ 3 دنوں کے بعد ہی واپس آ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. حضور نے نصاب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو جتنے آئے ہو نا سنو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. نمبر 1 فرمایا اپنے نبی کا پیار، اپنے نبی کا. نمبر 2 فرمایا اہل بیت اطہار کا پیار. ان کو بتاؤ کہ حضور کی آل کا مقام کیا ہے. ان کو بتاؤ مولا کائنات وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی. ان کو بتاؤ بی بی پاک کا مقام کیا ہے کہ جب وہ آیا کرتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے. ان کو بتاؤ امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے. صرف ان کا نام لے کر یاد رکھنا میری یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعوے کی حد تک رہنا ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں یہ امام حسین کا غلام ہے، آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ملنگ ہے. آپ کو لوگ دیکھو باجی محرم الحرام کا مہینہ آ جائے یا ویسے کوئی حضرت والا اہل بیت اطہار کے اعتبار سے کوئی بڑا پروگرام بڑی گل ہے. میں کئی لوگوں دے حالات ویکھے ٹک ٹاک دے ہوتے حضرت والا حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ چند دن اہل بیت اطہار دا نام لینا ہے. میں سب نو کہنا پیا، صرف اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں، چند دن لینا ہے. تھوڑے دن گزرنے نے کنجریاں دے نال ٹک ٹاکیاں بنائی جا رہی ہیں. اندازہ کرو جناب. مجھے بتاؤ بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان یہ ہے کہ ان کے سر کا بال بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے پتر ہو کے نہیں دیکھا. اور بس حال یہ ہے حضرت والا کنجریاں انگر نچو تے منڈے کنجراں انگر نچن تے بعد چ بندہ کہ جی میں فلانے دا بھی ملنگ، میں صحابہ دا منن والا، میں اہل بیت دا منن والا. نہ تیری زندگی چ کوئی رنگ نظر آ رہا ہے، تو کا دا منن والا. حضرت علی نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لوگ سو رہے ہیں، جب یہ مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے. اس لیے میرے دوستو حق سننے کے دائی بنو. مجھے وہ نوجوان ملا، انہوں نے کہا کہ بلا بابا جی کا بھی ذکر کرنا، بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. کیا بات ہے اس بندے کی. دیکھو یہ جڑا ملک ہے نا، میں تو کہتا ہوں ملک کیا، آپ قرآن پڑھو. یہ دور تو وہ ہے، اس دنیا کے اندر ایسا دور بھی گزرا، لوگ تو حضرت مریم پر الزام لگانے سے باز نہیں آئے. مجھے بتاؤ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کے پاکستان میں کس کی عزت محفوظ ہے؟ یہ تو حضرت والا، یہ دنیا تو ایسی ہے، یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگانے سے باز نہیں ہے. تو لوگ بس اوقات کہہ دیتے ہیں بابا رضوی جنسیاں دا بندہ سی، پیسے لیندا سی. اور میں کہا اس تو علاوہ تو کسی لیڈر نے نہیں آکھیا. انہیں آکھیا ہی قیامت تک حضور دے نام دے اوتے ایک پیسہ بھی لینا ثابت ہو جائے مینوں قبروں کڈ کے باہر چھوڑ چھڑے. اور کسی نے آکھیا کدی کوئی سنیا جی؟ جنازہ ویکھیا ہی جی ایویں ہو جاندا جنازہ. ہر مسلک دا بندہ جنازہ پڑھن گیا دا سی ہے.
ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਾ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਵੱਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। اور آخری بات میں اس لیے کہنے لگا ہوں، چلو میں کہا اس کا دل بھی رہ جائے نوجوان کا، وہ یہ نہ کہ حضرت صاحب نے سدیا سی ہے انہوں نے گل ہی نہیں کی۔ وہ آکھیا جاندہ سی وہ جناب بابا گلاں بڑیاں سخت کردا ہویا ہے، میں کوئی ٹی ایل پی دا یاد رکھیو کوئی عہدے دار نہیں ہاں، لیکن جیڑا بندہ بھی وہ پائیں کوئی سیاستدان ہوئے، میری یہ نیت ہے میں جب بھی گیا نا کوئٹہ میر ظفر اللہ جمالی کی قبر پہ ضرور جانا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی کے اندر حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے لگے تھے نا کچھ لوگ، تو پتہ اس بندے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ہر سال میں مدینے جاتا ہوں تو میں کیا حضور کی بارگاہ میں منہ دکھاؤں گا، اے پی دیجیے تہاڈی قومی اسمبلی دی ممبرشپ۔ اس بندے نے اس وقت کے بعد قومی اسمبلی کا منہ نہیں دیکھا۔ اب نہ میری ملاقات ہے نہ کوئی ساڑھے وڈیاں نے تعلقات نے، لیکن اس کا میں ذکر بھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے ساتھ پیار کا بھی اظہار کر رہا ہوں۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی جذباتی، اوے چھڑ دو اللہ دے بندے ہو جذباتیاں گلاں۔ تہاڈے ملک پاکستان دے اندر فواد چودھری نے نہیں ماریا ہی مبشر لقمان دے منہ تے چھٹاکا، وہ خوشی نہ ماریا ہی ہے، جذبات چ آ کے ماریا ہی۔ تو پتہ اس نے بعد میں آ کے میڈیا پہ کیا کہا فواد چودھری نے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے مارا تھا، اس نے بے بنیاد الزام جو ہے نا وہ لگایا تھا میرے اوپر، اس لیے میں نے چھٹاکا مار دیا۔ اچھا جی تیرے اوتے کوئی بے بنیاد الزام لگائے تے تو چھٹاکا مار چھڑے؟ اینے جذبات رہندے نے کہ قابو چ نہیں رہندے۔ تو جڑا نبی پاک دے والے نال ہلکی گل کرے تے غلام چ جذبات نہیں آنے چاہیے؟ بولو سارے اللہ دے بندے، جیڑی مرضی نہ پارٹی دا تعلق ہے، کلمہ تے حضور دا پڑھیا دا جے نا، یاد رکھیو میری یہ بات۔ قبر دے اندر شفاعت، قبر دے اندر کم تے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آنا ہے نا۔ اس لیے جب دین کی بات آ جائے، حضور کی بات آ جائے، غیر جانبدار ہو کے سوچا کرو کہ یار اگر کوئی بندہ جذبات کے اندر، یہ دیکھو نا یہ جو ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب اب ان کو جیل کے اندر وہ لے گئے ہیں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا، لیکن آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ لوگ آ کے کہتے تھے عمران خان صاحب جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے، جذبات کی نشان ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم سارا ملک جام کر دیں گے۔ مینوں دسو یار تسی سارے جے عمران خان واسطے ملک جام ہو سکتا ہے تو معیشت تے کوئی خطرہ نہیں پیندا، تو اگر حضور دی عزت واسطے کوئی آ کے یہ آکے کہ ساڈے حضور دی گستاخی کیوں ہوئی ہے تو کیوں آکھ دیو مولوی کی کر دے پے؟ بولو سارے وہ کم از کم اللہ کے بندو ہیں، یاد رکھیو مولوی بھی جو حضور دے نام تے 2 نمبری کرے گا تو لتر انہوں بہتے پینے نے۔ میں یاد رکھنا صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ جذبات کا اظہار کرتا ہے نا، فتویٰ ظاہر پہ وے، اندر تے فتویٰ نہیں، کسی دے اندر اخلاص ہے دکھاوا ہے وہ اللہ جاندا ہے، فتویٰ ظاہر کے اوپر ہوتا ہے، ظاہری احکام کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ظاہر اگر کسی کا بتا رہا ہے کہ یار یہ بندہ عشق کرنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا، پھر مان جانا چاہیے۔ اس قوم نے کہا جی او جی جذباتی باتیں، اینکروں نے کہا جی وہ بابا سخت بڑا بولدا سی، آپ نے پڑھی، میں اس لیے کہتا ہوں ساڑھا ہمارا کتاب سے تعلق کوئی نہیں۔ سیاہ و نابی نبلا کے اندر لکھا امام زابی نے، کہتے ہیں کہ عیینہ بن حس بعد میں اسلام قبول کیا، توجہ ہے تھکے تو نہیں نا، کہتے ہیں عیینہ بن حس نے نا بعد میں اسلام قبول کیا، تو نبی پاک تشریف فرما تھے، تو عیینہ بن حس نا ایسے لاتے کر کے نا سیدھی کر کے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا نبی پاک تشریف فرما ہے اور یہ لاتے سیدھی کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ میری آخری بات ہے توجہ سے سنو، لاتے سیدھی کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو پتہ ہے صحابی رسول نے کیا کہا؟ کہتے ہیں یا ان الحجرس، وہ باندر دی آنکھا لیا، اے مینوں دوستو جذبات نہیں، اگلے جملے تو تسی برداشت نہیں کر سکتے ہیں جس طرح دے ساڈے حالات ہو چکے ہیں۔ پتہ کی آکھیا؟ کہتے ہیں اتمد بین یدی رجلا کا رسول اللہ، کہتے ہیں میرے حضور بیٹھے دینے تے تو لتاں سیدھیاں کر کے بیٹھا تھا، لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفست جنبک بہذا الرمح، حیرت تے میں پنجابی تانوں سناواں تسی ہل جاؤ۔ پتہ کی آکھیا حضور دے سامنے؟ کہندے نے مینوں میرے نبی پاک دی حیا نہ ہوندی میں تیرا ٹھڈ پاڑ چھڑنا سی، تینوں اینی یا نہیں ہے میرے نبی پاک بیٹھے نے تو لتاں سیدھیاں کر کے بیٹھا تھا۔ اس لیے میرے دوستو عشق دا دعویٰ کرنا بڑا سوکھا کام ہے، عشق میں اترنا بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے چاہنے والوں کے اندر بنایا ہے، اور جن کا عقیقہ ہے اللہ تعالیٰ میں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، سب کا نہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کو اپنا قرب نصیب فرما دے. یا اللہ نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما دے، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما دے. میرے اللہ جن کا عقیقہ کیا جا رہا درازی عمر بالخیر عطا فرما دے، درازی عمر بالخیر عطا فرما دے. میرے اللہ ہم نکمے ہیں جیسے بھی ہیں، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ، فضل والا معاملہ، جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ نبی پاک کی ہر نسبت کی احیا کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کا پیار، حضور کے صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، ازواج مطہرات کا، اولیاء کرام کا، سب کا پیار ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہر نسبت کی حیا کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین جن بڑوں کا ہم نام لیتے ہیں یا اللہ ان کی زندگی کا رنگ ہماری زندگیوں میں شامل فرما دے. یا اللہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے صدقے میرے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما دے. یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمانا، حشر میں شفاعت نصیب فرما. جتنے آئے ہیں سب کے نیک جائز دلی آرزوں کو پورا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ.